अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी हिकमत अमली एक बार फिर टेक ऑफ से पहले ही लैंड कर गई है और एक बार फिर अली अमीन गंडापुर की मसलहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली के आड़े आ गई है। और यही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमाओं को और कारकुनान को समझ नहीं आ रही कि जब बानी पीटीआई की कॉल थी कि 5 अगस्त तक एहतजाज पीक पे होना चाहिए, अलीमा बीबी कैटेगोरिकली कह चुकी कि इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दे दी है, उसके बाद मैस मोबिलाइजेशन होगी, मोमेंटम बिल्ड किया जाएगा और 5 अगस्त को यह एहतजाज पीक पे होगा। तो आखिर ये मसलहत क्या है कि अली अमीन गंडापुर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताना पड़ता है कि 90 रोज में हम तय करेंगे कि मुल्क की सियासत की डायरेक्शन, मुल्क की सियासत की समत क्या होगी। और साथ ही इस ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया कि मुक्तदरा से बात करना चाहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के ख्वाह हैं। अली अमीन गंडापुर जो इससे पहले भी बीच मंझधार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को छोड़ के मसलहत कोशी का रास्ता इख्तियार करके केपी हाउस पहुंच जाया करते थे, एक बार फिर उन्होंने अपनी रिवायत को बरकरार रखा है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी मजीद फिंगर पॉइंटिंग कर रहे हैं, सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर किसके इशारों पे चल रहा है। क्या अली अमीन गंडापुर विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं? अली अमीन गंडापुर की हुकूमत एक ऐसे वक्त में जब बीच मंझधार हचकूले खा रही है, तो सवाल तो यह भी उठ रहा है कि शायद वो मुक्तदरा को नाखुश नहीं करना चाहते, नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि उनकी हुकूमत दाव पे लग सकती है। उन्हें अपनी हुकूमत बचानी है, अपनी वजारत आला बचानी है, सूबे के अंदर अपनी जो स्टेक्स हैं अली अमीन गंडापुर के वो बहुत हाई है, शायद इसीलिए वो ये काम कर रहे हैं। और राना सनाउल्लाह तो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरअसल एस्टैब्लिशमेंट की तरफ ही देख रही है, एस्टैब्लिशमेंट से तरले मिन्नत कर रही है, एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहती है। इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, वो सवाल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर ने हस्बे साबिक एक बार फिर एक ऐलान ऐसा कर दिया है जो बिल्कुल बानी पीटीआई के स्टांस के ऐसे लगता है कि 180 डिग्री के ऊपर खड़ा हुआ है। क्या यही बानी पीटीआई का स्टांस है जो अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं, या वो है जो अलीमा बीबी ने बताया कि 5 अगस्त तक एहतजाज पीक पे होना चाहिए? ये 90 रोज की समझ नहीं आई, 90 रोज किस लिए बाय किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक, देखें, इस वक्त जो सिचुएशन है, अगर उसमें देखा जाए तो पीटीआई का जो स्टांस है उसके अंदर एक हमें तब्दीली महसूस हुई है, और पीएमएल-एन का जो स्टांस था अब तक का, उसमें भी हमें एक वाज़ेह तब्दीली महसूस हो गई। मतलब वो पीएमएल-एन जो कि पंजाब के हदूद के अंदर पत्ता भी नहीं हिलने दे रही थी, हुकूमत जो कि पत्ता भी नहीं हिलने दे रही थी, उसने पीटीआई को इस चीज़ की इजाज़त दी कि वो लाहौर के अंदर आके, रायविंडो रोड पे आके अपना एक जलसा करें, अपनी एक गेट टुगेदर करें, और उसके अंदर जो है वो अपनी बातचीत करें। दूसरी तरफ जो उनके मेंबर्स जिनकी रुकनियतें मुअत्तल की गई थी, उसके ऊपर भी एक डायलॉग शुरू हो गया। इससे पहले मियाँ साहब के रेफरेंस से एक खबर चलवाई गई थी जिसमें कि वो जेल में जाके मुलाकात करेंगे। तो अगर पहले हुकूमत की तरफ से देखा जाए तो हुकूमत की तरफ एक मुस्बत डेवलपमेंट नजर आ रही है कि वो कंप्लीट सप्रेशन के बजाय स्पेस देने की तरफ जा रही है। और इस मौके के ऊपर जो कल का वाकया हुआ है, उसके परसों का, उसके अंदर उन्होंने पीटीआई को एक स्पेस दी है टू मूव इन पंजाब। और फिर जो उसके बाद जो अली अमीन की तरफ से ये बात आना कि जी हमें जलसे की इजाजत दें, तो अगर जलसे की इजाजत देंगे तो हम शुक्रिया अदा करेंगे। इसके पीछे भी कुछ किसी किस्म की एक अंडरस्टैंडिंग का एलिमेंट भी नजर आता है कि जो कि कहीं ना कहीं मौजूद है। अब जहां तक सवाल है, इसके जवाब में पीटीआई की तरफ से जो कुछ अली अमीन ने कहा है, क्या वो उन्होंने जाती तौर पे कहा है या उसके अंदर उनकी मुशावरत शामिल है, मैं अब उनके अंदर के हालात को नहीं जानता, लेकिन वो बहरहाल एक सवाल है जरूर कि जो नहीं, लेकिन दुरानी साहब ये हुकूमत पीटीआई को स्पेस दे रही है या एट दिस पॉइंट इन टाइम जब पीटीआई एहतजाज के लिए पर तोल रही है तो उनको मैनेज कर रही है? क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने जो स्टेटमेंट दिया उससे तो एहतजाजी हिकमत अमली को एक बहुत बड़ा डेंट लगा है। दूसरी चीज ये कि क्या बैकडोर बातचीत हो रही है, जैसे आपने कहा ना कि हुकूमत के रवैये में भी तब्दीली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहां भी बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, तो क्या कोई बातचीत बैकडोर हो रही है? जो अब पिछले 3-4 दिन की अगर डेवलपमेंट्स को देखा जाए, और पिछले बल्कि अगर 10-15 दिनों की डेवलपमेंट्स को देखा जाए, और उसमें जो खबरें जनरेट की गई हैं जिनको बाद में तरदीद भी किया गया है, इसके अलावा जो वाकयात हुए हैं,
وہ اس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ حکومت جو دیکھیں، حکومت ایک وہ بھی حکومت تھی کہ جو موٹر وے کے اوپر گڑھے کھدوا دیتی تھی اور جناب کسی قسم کی موومنٹ کے لیے اجازت نہیں دیتی تھی، کوئی گھروں سے نکل نہیں سکتا تھا. آج وہی جو ہے رائے ونڈ روڈ کے ایک فارم ہاؤس میں بیٹھ کے ان کی تمام لیڈرشپ جو ہے وہ باتیں بھی کر رہی ہے. اور پھر میڈیا کے اندر سپیس تو کیا، آواز نکلنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، وہاں باقاعدہ تقریریں بھی ہو رہی ہیں اور بات چیت بھی ہو رہی ہے. تو یہ چیز، پھر یہ والی خبر آنا کہ جی میاں صاحب جیل میں جا کے ملیں گے، پھر اس کی ترتیب بھی آ جائے. اس سے مطلب یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر، ہاں پھر جب جو اسپیکر نے جو ممبران کو معطل کیا پنجاب اسمبلی کے، اس کے بعد جو پی ایم ایل این کے اندر سے اس کے خلاف جو آوازیں اٹھیں اور جس طریقے سے ایک جمہوری ریئیکشن دیا گیا کہ یہ بہت زیادہ ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اس سے یہ لگتا ہے کہ ایک کلیئر شفٹ اور ایک کلیئر ری تھنکنگ کا پروسیس چل رہا ہے پی ایم ایل این یا حکومت کے سرکس. یہ تو ایک سرٹن ہے. جہاں تک پی ٹی آئی کا سوال ہے، پی ٹی آئی تو جنم کی اسی لیکن طرح درانی چل صاحب، قطع کلامی کے لیے معذرت سر، بات یہ ہے کہ اس کا بینیفیشری پھر کون ہے؟ اور اگر یہ گیئر شفٹ ہے یا ری الائنمنٹ ہے تو حکومت تو بہت کمفرٹیبل ہے آلریڈی، اسٹیبلشمنٹ دونوں ہینڈز ان گلوز ہے، تو اس گیئر شفٹ کی حکومت کو ضرورت کیا ہے سر؟ سب سے پہلی بات یہ. اور جہاں تک نواز شریف صاحب کی ملاقات کے حوالے سے خبریں ہیں، افواہیں ہیں، یہ تو قیاس آرائیاں ثابت ہوئی، اور آن دا فیس آف اٹ تو یہی لگتا ہے کہ صرف یہ رومرز تھی، اس کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے، کیونکہ حکومت کو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جو بہت کمفرٹیبل پوزیشن میں، ضرورت کیا ہے ایسا کرنے کی؟ حکومتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ ہمیشہ جب کمفرٹیبل سچویشن میں ہوتی ہیں وہیں سے ان کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. یہ تو ایک حقیقت ہے. ہم نے ماضی میں جب بالکل ٹگ آف وار ہوتی ہے اس وقت تو ہر چیز جو ہے وہ آمنے سامنے ہوتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت حکومت اقدامات کر رہی ہے یا جو نسبتاً ایک ماحول بن رہا ہے، مفاہمتی ماحول بن رہا ہے، یہ ویسے تو ملک کے مفاد میں اور سیاسی قائدین کے مفاد میں ہے کہ اس وقت ٹکراؤ کو شدت دینے کے بجائے اس میں تھوڑی سی نرمی پیدا کی جائے، اور بجائے اس کے کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، ہم فلاں سے بات کریں گے، ہم فلاں سے بات کریں گے، آپس میں بیک ڈور رابطوں سے بات چیت شروع ہو، ایک دوسرے کو سپیس دی جائے، جلسے کریں اور جلسے کرنے پہ شکریہ بھی ادا کریں، اس کے نتیجے میں تحفے بھی بھیجیں. تو یہ تو ایک سیاسی عمل ہوگا. اور اس میں بینیفیشری جو ہے، دیکھیں اس وقت بینیفٹ جو ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، اور یہ میری بڑی مطلب ایک غیر جانبدارانہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ جو جیل میں ہوتا ہے یا جو اندر ہوتا ہے وہ تو بینیفیشری ہوتا ہے، کیونکہ اس کا بند بھاؤ جو ہے وہ مسلسل عوام کے اندر آگے جا رہا ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت پبلک کے اندر جو ملک کے عمومی حالات ہیں، جو معاشی کنسٹرینٹس ہیں، جو لوگوں کے لیے چیلنجز ہیں، وہ سب چیزیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو وہ دے رہی ہیں، پبلک میں ایک فیور دے رہی ہیں، اور یہ وہ فیور لے بھی رہے ہیں اور انہیں پتہ ہے اس چیز کا. اب آج اگر آپ کے پی کے میں حکومت ختم بھی کر دیتے نہیں، ہیں لیکن کہ دورانی صاحب، اس کے باوجود سر، اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف میس موبلائزیشن نہیں کر پا رہی. دیکھیے پنجاب کے اندر آ کے پنجاب کی قیادت پریشان ہے کہ گنڈا پور صاحب کیا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، عالیہ حمزہ جو کہہ رہی ہیں، اور گنڈا پور پنجاب میں آ کے لاہور کے اندر آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں، پنجاب کی قیادت نظر نہیں آتی. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کی پوزیشن تو پارلیمان کے اندر بہتر ہوئی ہے، 2/3 میجورٹی کے ساتھ، تو وہ جیسی چاہیں ترامیم کرا سکتے ہیں. تو کمفرٹیبل تو میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں. مجھے سر میری دانش میں لگتا ہے کہ بینیفیشریز دو ہیں. ایک تو حکومت جو پی ٹی آئی کو مینج کر لے گی، احتجاج کا راستہ بند ہو جائے گا، اور دوسرا علی امین گنڈا پور شاید اس راستے اپنی حکومت بچا لے، وہ بینیفیشری ہو سکتا ہے. اس ساری چیز میں آپ کو بتاؤں بینیفیشری تو اگر کوئی بہت بڑا کنفرنٹریشن نہیں بنتا تو ملک ہوگا. آئی ایم ویری کلیئر. حکومتیں تو بینیفیشری ہوتی ہیں جب کوئی چلتی رہتی ہیں، جب تک اس وقت تک بینیفیشری ہوتی ہے. اپوزیشن جو ہے جب تک وہ پبلک کے اندر پاپولر رہتی ہے اس وقت تک وہ بھی بینیفیشری ہوتی ہے. یہ تو ایک ریالٹی. اس وقت کی جو آج کی سچویشن بنی ہے، اس کے اندر جو بیک ڈراپ کے اوپر ہمیں ہلچل نظر آ رہی، دیکھیں حکومت کے ساتھ اگر پی ٹی آئی یہ تاثر بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ حکومت ہمارے ساتھ رابطے میں ہے یا ہم حکومت کے ساتھ اپنے ماحول کو ٹھیک کر رہے ہیں،
اس کا فائدہ حکومت کو بھی ہے، پی ٹی آئی کو بھی ہے۔ اگر 2/3 میجورٹی بنا کے کوئی 27ویں 28ویں 127ویں ترمیم لا کے حکومت جو ہے بالکل یہاں پہ جو ہے وہ 1997 والی امینڈمنٹ لے آتی ہے، اس کے بعد پتہ بھی نہیں ہلتا، اس کے بعد سب کچھ ہل جایا کرتا ہے، یہ کوئی کامیابیاں نہیں ہوتی سیاسی حکومت کی۔ اگر سیاسی حکومت بالکل مطلب قبرستان بنا دیتی ہے پورے کے پورے سیاسی ماحول کو، تو اس میں حکومت بینیفیشری نہیں ہوتی، حکومت لوزر ہوتی ہے۔ حکومت بات چیت کرے گی، پی ٹی آئی بات کے لیے راضی ہو جائے گی، کیونکہ وہ تو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے خواہاں ہے۔ تو اگر حکومت یہ سپیس دے رہی ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ بات ہو رہی ہے، تو الٹیمیٹلی ہمیں حکومت اور پی ٹی آئی اکراس دا ٹیبل نظر آئیں گے۔ دیکھیں، وہ ایک وہ ہے اسٹیٹمنٹ ہے، شعر ہے، کیا ہے کہ واقف کچھ نظر آتے ہیں کچھ، ٹھیک ہے نا۔ جہاں تک سوال ہے حکومتوں کا، حکومتوں کی جو ساری بات چیت ہوتی ہے اور حکومتوں کی جو معاملات ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کو اگر بات کرنی ہے تو انہیں حکومت سے ہی کرنی چاہیے اور حکومت سے ہی ان کی بات ہو۔ جہاں تک ان کا یہ فیس کے اوپر مطالبہ ہے کہ جی ہم صرف اسٹیبلشمنٹ سے نہیں بات کریں گے، میں تو آپ کے ساتھ ڈے ون سے یہ بات کر رہا ہوں، بات تو حکومت سے ہی کرنی پڑے گی اور حکومت کو کرنی بھی چاہیے۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک، لاسٹلی دورانی صاحب، جی جی بالکل آ رہی، لاسٹلی دورانی صاحب، تو اٹس وہ بین تو مور ہونی دین بھی 2 چاہیے years اور when ہوگی۔ Bani PTI is behind the bars now۔ اچھا، it's been more than 2 years when Bani PTI is behind the bars sir۔ تو یہ جو بھی ہو رہا ہے، کیا اس میں کہیں نہ کہیں بانی پی ٹی آئی بھی آپ کو بینیفیشری نظر آتے ہیں یا کوئی ریلیز کا راستہ ہے؟ دیکھیں، میرا اس کے اوپر موقف ذرا ڈیفرنس ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو جب تک جیل میں رکھتے ہیں وہ بینیفٹ کر رہے ہیں، ہی از دی الٹیمیٹ بینیفیشری۔ چونکہ جیل کے پیچھے رکھ کے حکومت کوئی نقصان نہیں پہنچا پا رہی ان کی پاپولیرٹی، ان کی پارٹی کو جتنا مرضی نقصان پہنچا لیں، ان کی پارٹی، ان کی شخصیت اور عام پبلک کا نام ہے، اور پبلک اور پارٹی لیڈرشپ کے درمیان جو کنیکٹ ہے وہ حکومت ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتی۔ اور حکومت کی کوئی پرفارمنس بھی ایسی نہیں ہے کہ ہر طرف جو ہے وہ ہنکی ڈوری ہو گئی ہو، جناب کاشتکار خوش ہو گئے ہو، انڈسٹری چل پڑی ہو، معیشت کا پہیہ جو ہے وہ 8 اور 9 اور 10 کے نمبرز کے ساتھ جو ہے وہ اس کی طرف جا رہا ہو، تو ایسی بات نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ تو پانچوں گھی میں ہے ان کی، اور وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، اسی لیے کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہاں، ان کا طریقہ ہے کہ 5 تاریخ 10 تاریخ 8 تاریخ کو تاریخوں کے ساتھ آپریٹ کرتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کے نتیجے میں حکومت کوئی بہت بڑا گین کر رہی ہے، اور یہ 90 دن ہو جانا اور یہ 5 تاریخ کو نہ ہونا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو ایک عمل، چلنے والا عمل ہوتا ہے، ٹھیک اور پولیٹیکل پروسیس میں ٹھیک، جب دورانی صاحب، تک آئی ہیو ٹو ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک ہیئر۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ محمد علی دورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ لیٹس ٹیک اے ویری کوئک شارٹ کے بعد جب واپس آئیں گے، پاکستان تحریک انصاف اصل میں کیا سوچ رہی ہے؟ کیا سیم پیج ود ان دا پی ٹی آئی ہے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کی ہوئی پریس کانفرنس اور دیا ہوا سٹیٹمنٹ اصل میں بانی پی ٹی آئی کے کاز کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے، اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ ہی ویلکم بیک۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما علی بخاری صاحب نے میں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم علی بخاری صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ علی بخاری صاحب، سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے، علی امین گنڈا پور صاحب نے جو پریس کانفرنس لاہور میں کی، اس میں دیا ہوا سٹیٹمنٹ جس میں 90 روز کی بات کر رہے ہیں، کیا آپ کے لیے بھی اسٹانشنگ تھا، حیران کن تھا کہ بانی پی ٹی آئی تو 5 اگست کو چاہتے ہیں کہ احتجاج پیک پہ ہو، گنڈا پور صاحب 90 روز کی بات کر رہے ہیں، یا آپ کو لگا نہیں یہ نارمل ہے اور یہ پی ٹی آئی کی کوئی نئی اسٹریٹجی ہے؟ میں پریس کانفرنس میں جو انہوں نے اعلان کیا، میں آئی ایم اسپیکنگ فار مائی سیلف، تو میں نے اس میں دیکھا کہ جو وہ اکیلے اسٹیج پہ موجود نہیں تھے، اس کے ساتھ جنرل سیکرٹری پارٹی کے بھی موجود تھے، چیئرمین بھی موجود تھے، پارلیمنٹرین سارے کے سارے موجود تھے۔ تو میں یہ ایک اسٹریٹجی کے تحت ہوا ہے، کیونکہ جب کور کمیٹی اجلاس ہمارا ہوا اس سے ایک دن قبل، جمعے والے دن رات کو، تو اس میں یہ چیز جو ڈیسائیڈ تھی وہ یہی تھی کہ کس طریقے سے جانا ہے، کیا کرنا ہے وہاں، کس پرپس کے لیے جانا ہے، یہ بالکل کرسٹل کلیئر تھی اور ہم سب کو پتا تھا۔ اب جو طریقہ کار ہے وہ ایک لائحہ عمل تیار کرنا، احتجاج کی کال دینا، ڈیفینیٹلی وہ چیف ایگزیکٹو بھی ہیں اور اوبیسلی ان کے کندھوں پہ زیادہ ذمہ داری ہیں، اور ان کے لیفٹ رائٹ پہ جو ہے وہ جنرل سیکرٹری آف دی پارٹی سلمان اکرم راجہ صاحب اور ان کے ساتھ بیرسٹر گور صاحب موجود تھے، تو یونانیمس ڈیسیجن ہی ہوا ہے وہاں پر پارلیمنٹرینز کے درمیان۔ اور یہ جو پیک کی بات ہے، پیک
تحریک میں جو ہے وہ سٹارٹ کرنا علیحدہ چیز ہوتا ہے, پیک پکڑنا علیحدہ بات ہوتی ہے. یہ سارے کا سارا ڈیسیجن اوبویسلی عمران خان صاحب سے مشاورت کے بعد ہی ہوگا. سو ابھی یہ کہہ دینا کہ جی 90 لیکن علی بخاری صاحب اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں کو اعتراض بھی نہیں, دیکھیں اس میں عالیہ حمزہ صاحبہ نے کہا جی یہ فیصلہ کہاں ہوا, اور اس جی دیکھیں میں تو کور کمیٹی کی بات کرتا ہوں نا, میں تو کور کمیٹی کا ممبر ہوں. وہاں پر یہی ڈیسائیڈ ہوا تھا, جو چیزیں جانا ہے وہاں پر کھڑے ہونا ہے, وہاں پر جو چیز تھی, جو چیزیں ڈیسائیڈ نہیں ہوئی میں تو اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا ہوں. عالیہ صاحبہ کریں گی یا علی امین گنڈا پور صاحب کریں گے. ہمیں تو یہی پتا ہے کہ خان صاحب نے کہا تھا جی کہ میں 5 تاریخ کو لایا عمل دوں گا. 5 تاریخ کو خان صاحب کو 2 سال اندر ہو جائیں گے ویسے, اور اس کے اندر ایک لایا عمل ہے جو اسٹرائک کے لیے اناؤنس ہونی ہے, اور اس کی ایک اسٹریٹجی بھی خان صاحب نے خود بنائی ہے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ اس میں عالیہ حمزہ, علی امین یا بریسٹر گور ان لوگوں کی بات نہیں ہے. اس کے اندر بات یہ ہے کہ خان صاحب ایز اے پیٹرن چیف آف دی پارٹی انہوں نے خود اس کو لیڈ کرنا ہے جو انہوں نے بتایا, اور انہوں نے ہی لایا عمل نظر سے تیار کرنا ہے. بٹ بخاری صاحب this decision is being announced without taking core committee on board, آپ یہ کہہ رہے ہیں نا؟ دیکھیں آپ نے میری بات پک نہیں کی, میں تو بڑی سمپل بات کہہ رہا ہوں کہ اناؤنسمنٹ عمران خان صاحب کی طرف سے آئی. ڈیٹس جو ہیں انہوں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ 5 اگست کو ہم نے نکل آنا ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. وہ انہوں نے خود سارا لایا عمل تیار کرنا ہے, انہوں نے خود بتانا ہے, اور وہ جو چیز فالو ہوگی وہی ہوگی جو عمران خان صاحب کہیں گے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کیونکہ انہوں نے اس کو خود لیڈ کرنا ہے, اس لیے حتمی فیصلہ تو ان کا ہوگا, حتمی چیز تو ان کی ہے. اس میں تو کوئی میں کہہ دوں کوئی دوسرا کہہ دے 90 دن 2 دن 5 دن 5 تاریخ 2 تاریخ 3 تاریخ نہیں, تاریخ ہوا جو عمران خان صاحب دیں گے. سر میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ خان صاحب نے تو یہی کہا تھا جو علیمہ بی بی نے بتایا تھا. نئی بات وہ ہے جو علی امین گنڈا پور کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے کہ ان کے ساتھ سیکرٹری جنرل بیٹھے ہوئے, چیئرمین بیٹھے ہوئے. جو علیمہ آپا نے بھی بات کی تھی وہ یہ نہیں کہا تھا کہ 5 تاریخ جو ہے اس کو حتمی ہو جائے کہ اعلان. 5 تاریخ کو بھی انہوں نے جو مجھے سمجھ آئی, جو میرے سامنے انہوں نے پریس کانفرنس میں بات کی, وہ یہی کہا تھا کہ 5 اگست کو جو ہے وہ اٹ ول بی ان اٹس پیک اور اٹ ول بی اسٹارٹ. ٹھیک ہے نا جی, اور وہ سٹارٹ ہوگی اپنی اس کے مختلف طریقہ کار ہوں گے جو عمران خان صاحب تہیا کریں گے. سو ابھی ہمیں مطلب اسپیکنگ فار مائی سیلف اگین, ابھی تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے تحریک کس جگہ چلانی ہے, کیا کرنا ہے, کہاں جانا ہے, کس سمت میں جانا ہے, کیسے کرنا ہے. اتنا پتا ہے کہ وی آر پریپیئر فار دی تحریک اینڈ دیٹس اٹ, اور وی آر ان اٹ. اب خان صاحب کو جو ڈیسیجن ہوگا دیٹ ول بی دی. علی بخاری صاحب اب یہ بھی ایز آف ناؤ یہ بھی پتا نہیں ہے کہ تحریک شروع ہوگی بھی یا نہیں ہوگی, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کا اندیا بھی اسی پریس کانفرنس میں دیا گیا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں یار اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا, پولیٹیکل لوگ گفتگو ہی کرتے ہیں نا. ہم تو ڈے فرسٹ سے کہہ رہے ہیں گفتگو ہونی چاہیے, گفتگو ہونی چاہیے. طاقتور جو کچھ ڈیسائسو پوزیشن میں ہوتے ہیں ہمیشہ انہی سے گفتگو ہوتی ہے نا, ان سے تو گفتگو ہو ہی نہیں سکتے جو پیسے ہوتے ہیں یا جن کا کوئی لین دین نہیں ہوتا. فار ایگزامپل میں ایک ایگزامپل, سوال یہ ہے نا کہ گفتگو ہوگی یا احتجاج ہوگا, مطلب سوال یہ ہے نا, ہم نے یہ سنا کہ آخری آپشن ہے اور آخری آپشن ایکسرسائز کریں گے جو احتجاج کا آپشن. آخری آپشن احتجاج کا کبھی بھی نہیں ہوتا. پولیٹیکل لوگوں کے احتجاج ہوتے ہیں, پیسفل پروٹیسٹ ہوتے ہیں, تب بھی اس کو کانسٹیٹیوشنل رائٹ حاصل ہوتا ہے, کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے. اگر یہ آخری جنگ ہوتی تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ جنگ ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. اوور احتجاج ہوتے ہیں, دنیا کے ہر ملک میں ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ہم نے پہلے بات کی کہ گفت و شنید, دیکھیں ہم ایک ایگزامپل دیتے ہیں دنیا میں بہت پرانی اور جمہوریت کی, اور اس کے بعد چلتے ہیں تو ہم امریکہ کو لے لیتے ہیں. تو میں ڈونلڈ ٹرمپ کو لے لیتا ہوں, دور حاضر کا وہ الیکشن جیت کے بیٹھا ہوا پریزیڈنٹ آف امریکہ ہے. یار اس نے بھی آپ کے پریزیڈنٹ اور آپ کے وزیر اعظم کو گھاس نہیں ڈالی, ان سے بات ہی نہیں کی. اس نے بھی پاور کوریڈور سے بات کی, انڈرسٹوڈ سی چیز ہے, اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے. اب جب جمہوری لوگ بھی کریں, جمہوری ملک بھی کریں, طاقتور ملک بھی کریں, تو اگر خان صاحب نے یا ہم نے یہ کہہ دیا تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ کوئی غلط بات تو نہیں میں سمجھتا. نہیں, تاثر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اناؤنس ضرور کر دیا, لیکن میس موبلائزیشن مومنٹم یا لوگوں کو سڑکوں پہ لانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہوتا ہوا پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. تو شاید اس لیے اب وہ 2 قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں. تاثر یہ ابھر رہا ہے اس پریس کانفرنس کے بعد. نہیں, یہ کوئی تاثر نہیں ہے جی. ایوری ون نوز کہ جب بھی ہم نے تحریک دی تو سی پیک بند, موٹر وے بند, کٹی پاڑی بند, تونسا بیراج بند, گدو بیراج بند, جناح بیراج بند, آپ کے جیلم برج بند, راوی برج بند, ستلج چناب برج بند, آپ کا یہ بھراکو بند, آپ کا اسلام آباد کی انٹری بند, ٹی چوک بند, سب کچھ بند کر کے آپ کہتے ہیں جی لوگ نہیں نکلتے, ایون دن لوگ آ جاتے ہیں اور آپ بلٹس مارنی پڑ جاتی ہیں. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. لاسٹلی علی امین گنڈا پور صاحب سے متعلق جو تاثر ود ان دا پی ٹی آئی بھی ہے, بہت سے لوگوں کو ہم نے آن کیمرہ بھی اور آف دا کیمرہ جب بات چیت ہوتی تو سنا بھی, وہ کہتے ہیں کہ اصل میں گنڈا پور صاحب حکومت بھی بچانا چاہتے ہیں, ان کے سٹیکس اپنے ہیں اور وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے بڑا قریب سمجھا جاتا ہے ان کو. پھر مرزا افریدی صاحب کے گھر جانے پر خاصی تنقید ہو رہی ہے کہ یہ تو وہی ہے جنہوں نے پریس کانفرنس کی تھی, تو آپ ان کے گھر کیوں چلے گئے, جس سے یہ تاثر مزید تقویت پکڑتا ہے. آپ کو لگتا ہے یہ تاثر درست ہے؟
دیکھو یار یہ دو چیزیں آپ نے مکس کر دی. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ جو چلا رہے ہیں نا وہ گورنمنٹ عمران خان کی چلا رہے ہیں. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وہاں پر جس کے لیڈر عمران خان صاحب ہیں. ووٹ جو ملی ہے وہ عمران خان صاحب کو ملی ہے, کسی ذات انڈیویجول کو نہیں ملی ہے. اس لیے اس میں کسی بندے کا ذات کا کردار نہیں ہے, اس میں عمران خان کا کردار ہے. نمبر 1. نمبر 2 چیز جو آپ نے کہی, یہ جو افریدی والے ایشو کے اوپر, ڈیفینیٹلی اس کے اوپر اگر ایسی چیز ہے تو ریزنمنٹ تو ہے. اور میں تو مجھے تو نہیں پتا تھا ممبر آف دا کور کمیٹی کہ وہاں پر جو ہے یا کس جگہ جا رہے ہیں, وہاں پر ڈسکشن ہوئی کہاں پر ہوگا. اتنا ہی پتا تھا کہ جانا ہے وہاں پر, آپ کو اسٹے کرنا ہے, صبح پریس کانفرنس کرنی ہے, اپنے جو 26 ارکان پارلیمنٹرینز ہیں ان کے ساتھ جو ان کے ساتھ یکجہتی کرنی ہے. تو دس از اے پولیٹیکل ایک فنکشن ہوتا ہے. پولیٹیکل لوگ جاتے ہیں, آپ کے پارلیمنٹرین سارے گئے, آپ کے پروونشل پارلیمنٹرینز کے سارے وہاں گئے, لیکن وہ رہنا یا جس بندہ جو ہے اگر کوئی انڈر کوشچن ہے تو ڈیفینیٹلی انڈر کوشچن ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں آتی نا. اور وہ اس کو مجھے ابھی کیونکہ چیز ڈسکشن میں نہیں آئی, وہ پراپرلی اس کو اسکور کمیٹی میں لیگل کمیٹی میں ڈسکس نہیں ہوئی. اب وہ ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر رائے دیں گے, اور میری رائے تو بڑی کلیئر ہے اس کے اوپر کہ جو خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں ان کی پرائورٹی ہے. ٹھیک, بہت شکریہ علی بخاری صاحب آپ کے وقت کے لیے. پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما علی بخاری صاحب ہمارے ساتھ مولانا صاحب کے ساتھ کھڑے. اب خان صاحب نے جو کہا وہ علیمہ بی بی نے بتا دیا. علی امین گنڈا پور جو بات کر رہے ہیں وہ ذرا مختلف لگتی ہے, اسی لیے کویسچنز ریز ہو رہے ہیں. اب گنڈا پور صاحب کی جو کے پی گورنمنٹ ہے اس کی پوزیشن کیا ہے, کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کا دیا ہوا سٹیٹمنٹ جس میں وہ پی ٹی آئی کے اندر تبدیلی لانے کی بات کر رہے ہیں. غفور حیدری صاحب جو بری طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آپشن کو ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے. اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. مولانا فضل الرحمان اور مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اسلم غوری صاحب السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. غوری صاحب, سب سے پہلے تو جو مولانا اشارہ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے گی, وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ کیا پی ٹی آئی کے اپنے لوگ جو ہے وہ کوئی رابطہ کر رہے ہیں اپوزیشن جماعتوں سے, یا حکومت بچانے کے لیے اپنے اندر تبدیلی لانے کی بات مشورہ مولانا نے دیا ہے پی ٹی آئی کو؟ دیکھیے مولانا صاحب نے تو مشورہ دیا ہے اور حقائق بالکل حقائق کے مطابق ہے. اور وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بہت تضادات ہیں, اور اس وقت پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ خود کرپشن کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, اور امن و امان کی صورتحال خراب ہے. آپ کو یاد ہو کہ پچھلے دنوں اسپیکر نے خود چیئر پہ بیٹھتے ہوئے کہا تھا کرپشن ضرورت سے زیادہ بڑھ گئی, اس کو کنٹرول کرنا ہوگا. اسپیکر پی ٹی آئی کا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی پچھلے چند دن پہلے 27 ایم پی ایز کو سیکٹری لگایا گیا ہے, پارلیمانی سیکٹری. وہ صوبہ سٹاف کو تنخواہیں دینے کا متحمل نہیں ہو سکتا, وہاں 27 سیکٹریز لگا دینا, 27 دفتر بنانا, 27 سیکٹریوں کو سیکٹری دینا, ان کے ایکسپینسز, ان کی گاڑیاں, ان کے ڈرائیور. تو اس طرح لگتا ہے کہ علی امین کی حکومت آخری سانسیں لے رہی ہے. وہ اس نے بچانے کے لیے یہ اس نے آکسیجن دی ہے اپنی اس حکومت کو. تو ہم جو چاہتے ہیں, جمعیت علماء اسلام جو چاہتی ہے, یا ہم مولانا فضل الرحمان جو چاہتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے جس طرح سے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کے خلاف جمعیت علماء اسلام تھی, اس وقت ہمارے اتحادیوں نے مجبور کیا ہمیں کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے. ہم نے مجبوراً ان کا ساتھ دیا ساتھیوں کا, اور آپ نے دیکھا کہ وہ آج تک شہید بنا ہوا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ علی امین شہید بنے. ہم چاہتے ہیں کہ اگر ان کی پارٹی کے اندر کوئی تضادات جو اس وقت ابھر کے سامنے آ گئے ہیں, اور پارٹی کے اندر اس وقت یعنی جمعیت علماء اسلام فی عدم اعتماد کی تحریک نہیں لانا چاہتی کے پی میں, آپ یہ کہہ رہے ہیں, یا پھر جمعیت علماء اسلام فی اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کریں؟ دیکھیے ہم لانا نہیں چاہتے, ہم نہیں لانا چاہتے. اگر کوئی لانا چاہتا ہے تو واللہ ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ یہ حکومت جو علی امین ہے, اس کی حکومت بری طرح وہاں پر امن و امان کے مسئلہ اور کرپشن کے مسئلے کو کنٹرول نہیں کر سکی, اور صورتحال دن بدن بدتر اور ابتر ہوتی جا رہی. اور خود سر ایسی حکومت کو تبدیل کرنا تو عوامی مفاد میں ہوگا, اس کے باوجود آپ نہیں چاہتے؟ نہیں, ہمیں اس میں دیکھیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ یا تو پھر علی امین نے کچھ دن پہلے ایک بات کی تھی, شاید آپ کو بھی یاد ہو, اور کہا تھا کہ میں اسمبلی توڑ دوں گا. تو خوشی سے اسمبلی توڑے, پھر انتخابات ہو, ہم تو ویلکم کریں گے. پھر اگر یہ اسمبلی توڑتے ہیں تو نئے انتخابات ہوتے ہیں تو ہم انتخابات میں جائیں گے. لیکن یہ کہ ہم اس کو عدم اعتماد اس کے خلاف آئے اور پھر ہم اس میں سپورٹ کریں, اور یا ہم لے کے آئیں, پھر اس کو شہید بنائیں, اور پھر جگہ جگہ شہادت کے رونے روتا پھرے, اور اپنے سارے جو پچھلے کارنامے ان کے اوپر مٹی ڈال دے. ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ہو. ہم چاہتے ہیں کہ یہ کم از کم اپنے وزن سے خود گر رہا ہے. اس وقت وہ اپنے وزن سے گر رہا ہے, وہ تو کہتا ہے مجھے کوئی دھکا دے, تو ہم اس دھکا دینے والوں میں شامل ہونے سے کترا رہے ہیں.
ٹھیک، لیکن لاسٹلی غوری صاحب، عبدالغفور حیدری صاحب نے کہا کہ نمبر 1 بھی پورا ہوا تو جمہوری استحقاق ایکسرسائز کریں گے. تو عبدالغفور حیدری صاحب تو کچھ ایسی بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم اس پوزیشن میں ہوئے تو یہ کریں گے، ایکسرسائز کریں گے. دیکھیں نمبر پورے ہو تو نا، ہمارے پاس تو 19 ممبر ہیں، ہم اس کے ساتھ تو نہیں کر سکتے کچھ بھی. ہاں یہ بات ہے نا. ہم نے اگر مشورہ پی ٹی آئی کے اندر کے لوگوں کو اگر مشورہ دیا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ خود اپنے طور پہ اس میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اور ضرورت ہے تبدیلی. کے پی کے کی ضرورت ہے تبدیلی. جو گلیوں کی غڈوں کی زبان وہ شخص بول رہا ہے، یہ زبان وزیر اعلیٰ کی زبان نہیں ہوتی ہے. ایسی صورتحال میں یہ تو پختون کلچر اور روایات کو بھی رسوا کر رہا ہے. تو ایسا شخص اگر وہاں بیٹھا ہوا ہے تو لوگ اس سے بڑے متاثر ہیں، لوگ ذہنی طور پہ متاثر ہیں، لوگ کی اگلی نسلیں متاثر ہو رہی ہیں اس کلچر سے، اس زبان سے. تو وہاں کی خود حکومت کے اندر موجود لوگ ہیں وہ اب اس سے نالا ہو چکے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، اب لاہور آ گیا اور اس کو وہاں یہ نہیں پتا کیا صورتحال اس وقت وہاں کی کیا صورتحال ہے، فاٹا کی کیا صورتحال ہے، دوسری کی صورتحال لاہور تک وہ پہنچ گیا ہے. اور یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ جو لوگ اس کو کل اٹک نہیں کراس کرنے دیتے تھے، جو اس کو اسلام آباد نہیں آنے دیتے تھے، انہوں نے لاہور کی سڑکوں پہ اس پنجاب پولیس نے اس کو ویلکم کیا ہے، اس کو پروٹوکول دیا ہے. یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے جو اس وقت پی ٹی آئی کی صفوں میں بڑا تذبذب کا شکار ہے. بہت زیادہ اس پہ پی ٹی آئی کی صفوں میں سوچا جا رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا رہا ہے. پی ٹی آئی کا میر جعفر اور میر صادق ہے. بہت بہت شکریہ اسلم غوری صاحب، ترجمان جمعیت اسلامی اسلم غوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اینڈ اسٹریٹجی از ویری مچ کلیئر آن دا پارٹ آف جے یو آئی اے کہ پی ٹی آئی اگر اپنے وزن پہ گرتی ہے، کے پی گورنمنٹ گراتی ہے تو ضرور گرے، لیکن ہم ایسا ایڈونچر یا مس ایڈونچر نہیں کریں گے جس سے پی ٹی آئی کی کے پی گورنمنٹ کو شہید ہونے کا موقع ملے. لیٹس ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک. اور جو کرپشن کی بات وہ کر رہے تھے تو حال ہی میں ایک گیلپ سروے ہوا ہے، اس کے چشم کشا انکشافات ہیں کے پی گورنمنٹ سے متعلق، وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ جہاں علی امین گنڈا پور کی خیبر پختونخوا حکومت پر تبدیلی کے کالے بادل منڈلا رہے ہیں تو وہیں پر کرپشن کی بازگشت بھی عروج پر ہے. مالی بے ضابطگیوں کی بات ہو رہی ہے. حالیہ جو رپورٹ ہے جس میں 27 ارب روپے کی مالی بے ضابطگی کا راز منکشف ہوا، اس کے بعد ایک گیلپ سروے کرایا گیا، اور اس گیلپ سروے کے جو اعداد و شمار ہیں وہ خاصے الارمنگ بھی ہیں ایز فار ایز پی ٹی آئی اینڈ علی امین گنڈا پور از کنسرنڈ، جس میں 50% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سرکاری پروجیکٹس ہیں اس میں کرپشن کی جا رہی ہے، اور تقریباً 60% لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کی حکومت پرفارم کرنے میں ناکام ہے. اور یہ سب باتیں ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہیں جب علی امین گنڈا پور کی حکومت میں یعنی خود صوبائی اسمبلی کے اندر ایک چینج کی ویو ہے، اور وہاں پر اپوزیشن پارٹیز یہ کہتی ہیں کہ اگر ہمارے نمبرز پورے ہوئے تو جمہوری استحقاق استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن اس سے بھی بڑی بات مورل گراؤنڈز کی ہے، پولیٹیکل گراؤنڈ سے ہٹ کے مورل گراؤنڈز وہ یہ ہے کہ خان صاحب جو خود کرپشن کے اگینسٹ ایک نیریٹو بلڈ کر کے اقتدار میں آئے، اور خیبر پختونخوا حکومت جو پہلی نہیں دوسری نہیں بلکہ تیسری ٹرم میں ہے، وہاں پر اس طرح کے سوالات اٹھنا، اور نہ صرف یہ کہ ود ان دا پی ٹی آئی لوگوں کا علی امین گنڈا پور پر فنگر پوائنٹنگ کرنا، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے کارکنان اور خیبر پختونخوا کے باسی ان کا بھی اس طرح کے سوالات اٹھانا یقیناً پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور ایک ایسے وقت میں جب پی ٹی آئی احتجاج کی باتیں کرتی ہے تو لوگوں کو سڑکوں پر لانے میں بھی ایک بہت بڑا چیلنج ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ بد اعتمادی اور بے یقینی کی فضا ہے، اور یہ بادل ہر گزرتے دن کے ساتھ گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ بات درست ہے کہ پی ٹی آئی کو تبدیلی چاہیے، لیکن یہ تبدیلی پی ٹی آئی کو اپنی صفوں میں لانی پڑے گی تو معاملات بہتر ہوں گے. تب تک اختتام کو پہنچے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اپنا رکھیے خیال. اللہ حافظ.